अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। ज़रनैन आरज़ू हाजिर है बहार का संदेशा के साथ 5वीं किस्त में। अब तक हमने देखा नीला का एक बेरहम घर में पहुंचना, वहां साजिशी माहौल में सांस लेना, कदम कदम पर एक नई साजिश, एक नया असाब शिकन जाल, शाबानों के झूठ की वजह से शाहरुख का गुस्सा झेलना और फिर शाबानों की साजिश से शाहरुख की जान बचाना। हर एपिसोड के साथ नीला की हिम्मत और भी मजबूत होती गई, मगर साथ ही साथ ख़तरा भी बढ़ता गया। अब आज की असल एपिसोड में हम पहुंचते हैं नीला की नानी के घर, जहां छुपा है वो असली राज जिसकी वजह से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। चलिए शुरू करते हैं बहार के संदेशा की 5th एपिसोड, जहां पर नीला को शाबानों के असल राज के बारे में पता चल चुका है। एक डायरी उसके हाथ में लगी। वो डायरी नीला ने अपने वालिद की डायरी समझकर उठा ली थी, मगर हकीकत में उस डायरी में शाबानों का राज पोशीदा था। वो डायरी पढ़कर नीला को सारी सूरत हाल से आगाही हो गई। उसका सारा वजूद ठंडे ठंडे पसीने से नहा गया, हवा सुन हो गए। गोया शाबानों सबको धोखा देती रही थी, अपने शोहर को, बीजान को, शाहरुख को और हत्ता कि उसे भी। जब गौस अहमद अरबाब से उन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, उन्हें खोने का गम नहीं था, तो फिर किस बिरते पर वो उस पर जुल्म रवा रखे हुए थी, किस लिए उसे अपनी बेपनाह नफ़रतों का निशाना बनाए हुए थी। शायद शाबानों को खदशा था कि कहीं वो गौस अहमद अरबाब के नाम की बेपनाह जायदाद की मालिक ना बन जाए, इसलिए कि उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो यूँ अचानक हिस्सेदार बनकर टपक पड़ेगी। लेकिन उन्हें तो मुतमईन होना चाहिए था, इसलिए कि बीजान को नीला से नफ़रत थी और शाबानों ने उन्हें खून शीशे में उतारा हुआ था, तो फिर बीजान कैसे उसे जायदाद में हिस्सा देने का सोच सकती थी। लेकिन शाबानों पक्का काम करने की आदी थीं, वो किसी किस्म का कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। खुद पर रवा रखे जाने वाले वहशियाना रवैये की समझ नीला को अब आ रही थी। शाबानों के शैतानी जहन का सोचकर उसे झुर्झरी सी आ गई, तो गोया ऊंचे ऊंचे चनारों में घिरे सुर्ख रंग के इस बंगले में बहुत पहले से साजिश तैयार की जा चुकी थी। इस साजिश की जड़ें बहुत पुरानी थीं। उसे बीजान और शाहरुख से बेपनाह हमदर्दी का एहसास हुआ। वो कभी भी शाबानों को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती थी। वो बेहिस नहीं थी। उसकी रगों में भी इस ख़ानदान का खून गर्दिश कर रहा था, इसलिए इस ख़ानदान को तबाही से बचा लेने का ज़िम्मा उस पर पूरी तरह से आयद था। इस डायरी में लिखा था कि शाबानों की सैयद मुर्तज़ा से एक बच्ची भी थी, तो उस बच्ची को शाबानों ने कहाँ गायब किया था, इसका उसे खोज लगाना था। तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए शाबानों के चेहरे से नकाब खींच लेगी। हर कीमत पर इस घिनौनी साजिश को उसे एकदम खटका सा हुआ, तो उसके ख्यालात का ताना बाना टूट गया। उसने जल्दी से डायरी तकिए के नीचे छुपा दी और बिस्तर पर दराज हो गई। सामने नरगिस थी। आओ नरगिस, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बीजान आई हुई हैं इस तरफ, उन्हीं की खिदमत में थी अब तक। अब ज़रा फुर्सत मिली तो तुम्हारा अहवाल दरियाफ़्त करने चली आई। नरगिस मुस्कुराकर उसके करीब ही बैठ गई। उसने खोई खोई सी नीला को देखा, जिसकी पेशानी पर शिकनों का एक जाल सा तना हुआ था और सूरत बहुत उतरी उतरी थी। जाने क्यों इतनी रंजीदा थी वो। क्या बात है नीला, तुम बहुत चुप चुप हो। एक बात तो बताओ नरगिस, तुम यहाँ कब से हो? बहुत पहले से, मुझे तो याद भी नहीं। अलबत्ता सब बताते हैं कि एक शाम शाबानों बड़ी बेगम के हमरा बागीचे की सैर को निकली, तो गेट के करीब ही उन्होंने मुझे पड़े हुए पाया। शाबानों बहुत रहमदिल थीं, इसलिए उन्होंने मुझे यहीं रख लिया। मेरा नाम बड़ी बेगम ने ही रखा था। ये बड़ी बेगम कौन है? शाहरुख साहिब की वालदा, बहुत अच्छी और नेक खातून थीं। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम कहाँ से आई और तुम्हारे माँ बाप कौन थे? नहीं। नरगिस के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, फिर संभल गई। ये बताओ, तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? बस ऐसे ही। रात खाने के बाद नीला नरगिस के साथ टहलने लगी। भरी भरी रविशों में सफ़ेद फूल सितारों की तरह रोशन थे। दोनों बातें करती और रात की खुशबुएं सूंघती रहीं। किसी किसी वक्त एक दिल नशीं सा कह कहा नरगिस के लबों से खारिज हो जाता। अलबत्ता नीला के लबों पर मुस्कुराहट भूले से भी नहीं आई थी। वो अभी तक ज़हनी इज़्तिराब से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी थी। उसके असाब अभी तक शल थे। अब खासी देर हो गई थी, इसलिए नरगिस ने इशा की नमाज की इजाज़त चाही और अंदर चली गई।
نیلا کا دل بھی کمرے میں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے جلتے ذہن سمیت وہ وہیں ٹہلتی رہی۔ دفتن شابانو اسے صورت سے باورچی خانے کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ نیلا نے سوچا۔ آج رات شابانو نے ایک شاندار ڈنر دیا تھا جس میں آس پاس کے سارے روسا انوائٹڈ تھے۔ سرخ رنگ کا بنگلہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، قالینوں کی دباغت، ساگوان کا چمکتا ہوا گل بوٹوں والا فرنیچر، چاندی کے ظروف اور بلورین فانوس، سب کچھ زبان حال سے شان و شوکت کی داستان کہہ رہے تھے۔ خوب رونق تھی، کٹلری کے آپس میں بجنے سے پیدا ہونے والی موسیقی، پس منظر میں جاز کے ابھرتے سر، خالص مشرقی ماحول کے فضو میں شابانو نے مغربی چکا چوند کی آمیزش بھی کر رکھی تھی۔ گہرے عنابی قیمتی لباس میں ملبوس کسی مہارانی کسی شان سے شابانو مہمانوں میں اتراتی پھر رہی تھیں، تو پھر مہمانوں کو چھوڑ چھاڑ تیز تیز قدموں سے ان کا باورچی خانے کی طرف جانا نیلا کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ بھی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر کانچ کے زمردین گلاس میں دودھ تھا جس میں شابانو کچھ ملا رہی تھیں۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی گولی سی بنا کر شابانو نے ویسٹ باسکٹ میں ڈال دی اور جانے کو مڑی۔ نیلا جلدی سے تقریباً دوڑتی ہوئی راہداری کے سرے پر پہنچ گئی اور آخری کمرے کا بند دروازہ کھول کر خامخواہ دوبارہ سے بند کرنے لگی، یوں جیسے محسوس ہو رہا ہو کہ وہ کمرے سے نکلی ہو۔ شابانو نے باورچی خانے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، پھر نیلا پر نظر پڑتے ہی کرخت لہجے میں بولی، اے سنو، اندر باورچی خانے میں دودھ رکھا ہے، شاہ رخ کے کمرے میں پہنچاؤ۔ جو حکم۔ وہ مؤدب ہو کر قدم بڑھاتی باورچی خانے میں گھس گئی۔ کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھا، شابانو ابھی تک کھڑی تھی۔ اس نے گلاس کو پلیٹ سے ڈھکا اور ٹرے میں رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر نکل آئی، اور جب تک راہداری سے مڑ نہ گئی شابانو کھڑی رہی۔ راہداری سے مڑتے ہی کمال احمد ارباب سے سامنا ہو گیا۔ ہیلو بھائی، کہاں غائب تھیں آپ؟ ڈنر میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ کیوں، مروانے کا ارادہ ہے مجھے؟ شابانو صاحبہ کے غصے کا تو علم ہے آپ کو۔ وہ مجھے میری حیثیت کے مطابق۔ اچھا یہ بتائیں دودھ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ شاہ رخ صاحب کے لیے۔ تو لائیے یہ میں پی لیتا ہوں، ان کے لیے دوسرا گلاس لے جائیں۔ اوکے۔ کمال احمد نے گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نیلا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں، یہ دودھ شاہ رخ کے لیے ہے، میں تمہارے لیے دوسرا گلاس۔ اوہو، بہت خیال ہے ان موصوف کا، جبکہ وہ ہر طرف سے لا تعلق ہیں۔ کتنا زور نہیں دیا میں نے اس ڈنر میں شامل ہونے کے لیے، مگر بعض ناگزیر مصروفیات کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا، اور آپ انہی حضرت کی خاطرداریوں میں مصروف ہیں۔ پرامس کمال، تم ڈنر سے فارغ ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے بھی دودھ لاتی ہوں۔ اسے سامنے تنا دے کر وہ سائڈ سے ہو کر آگے نکل گئی۔ شاہ رخ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ چند لمحے ہانپتی رہی، پھر جب اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شابانو اور کمال احمد مہمانوں میں جا چکے ہوں گے تو واپسی کا قصد کیا۔ اسی دم شاہ رخ دروازہ کھول کر باہر چلے آئے۔ نیلا کا خون سرد پڑ گیا، منجمد سی ہو کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نیلا نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ شاہ رخ کڑی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو کر رہی تھی۔ میری جاسوسی کرنے کا کس نے کہا تم سے؟ ان کی نگاہوں میں دہکتے شعلوں کی لپک نے نیلا کو نظریں کترانے پر مجبور کر دیا۔ اندر ہی اندر ڈولتے دل پر قابو پانے کی اس نے سعی ناکام کی۔ کریم کلر کی بوسکی کے کرتے پاجامے پر سیاہی مائل سبز رنگ کی مخملی واسکٹ اور پیروں میں واسکٹ کے ہم رنگ سلیم شاہی پہنے کھلے گریبان کے ساتھ وہ سنہرے دیس کا کوئی شہزادہ لگ رہے تھے۔ ان کی روشن اور گہری گہری سنہری آنکھوں میں خطرناک سی چمک اودھ کر آئی تھی۔ بتایا نہیں تم نے کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ میں آپ کے لیے دودھ لائی تھی۔ تو پھر دیے بنا کیوں واپس جا رہی تھی؟ نہ اس طرح بخشتے تھے نہ اس طرح۔ لہجہ مزید کرخت ہو گیا۔ نیلا خاموش کھڑی رہ گئی۔ نیلا بھی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا لیا تو وہ انہیں دودھ پینے سے کس طرح باز رکھ سکے گی، جبکہ زہر ملا یہ دودھ اس جیتے جاگتے زندہ تابندہ بندے کو پل بھر میں ختم کر سکتا تھا، اور ان کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی اپنی زندگی کا خاتمہ۔ وہ شخص غیر محسوس طور پر اپنے تمام تر سخت رویوں کے باوجود اس طرح تن من میں رچ بس گیا تھا کہ اس کی جدائی کا تصور ہی تڑپا دینے کو کافی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ ادھر 2 گلاس۔ ہاں یاد آیا، مجھے شابانو صاحبہ نے بلایا تھا، میں ابھی آئی۔ وہ سائڈ سے ہو کر تیزی سے آگے بڑھی، تبھی شاہ رخ کی گھراتی آواز اس کے قدموں کی بیڑی بن گئی۔ تم گستاخ ہو لڑکی، میں حکم عدولی برداشت نہیں کیا کرتا۔ شاہ رخ نے گلاس اٹھا لیا اور لبوں تک لے جانے کو تھے
کہ وہ ہلکی سی چیخ مار کر آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا۔ گلاس چھوٹ کر لڑکتا ہوا دور جا پڑا۔ سارا دودھ میرون رنگ کے قالین میں جذب ہو گیا۔ ہمارے غصے اور ملال کے شاہ رخ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور نیلا کا رہا سا خون بھی خشک ہو گیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے موجودہ عمل پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، پہلی بار بہت اعتماد سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، اور پھر مزید کسی کہنے سننے کا انتظار کیے بنا تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ خطرات اور سازشوں بھرے ماحول میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ آہستہ آہستہ موسم بدل رہا تھا، خنک ہوائیں زیادہ سرد ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ستمبر کا آغاز تھا، خوبصورت گلابی موسم، اوپر آسمان ستاروں سے مزین تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے شاہ رخ نے ڈرائنگ روم کے بجائے باہر کے مرمری چبوترے پر کھانا لگوایا۔ درمیان میں بڑی سی گلاس ٹائپ میز تھی جس کے گرد خوش رنگ کشنوں والی منقش کرسیاں تھیں۔ سامنے فوارے چل رہے تھے۔ گہرے نیلے لباس میں شاہ بانو وہیں آ بیٹھی۔ شاہ رخ موتی اگلتے فواروں کو نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ بانو کے آنے پر بھی وہ اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ کمال احمد اور جمال احمد آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ بی جان ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو شاہ رخ؟ شاہ بانو پوچھنے لگیں۔ پھوپھو حضور، کیا ہماری کسی سے دشمنی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیوں پوچھا تم نے؟ شاہ بانو کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا یہ میری جاسوسی کرتا ہے؟ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا کہ میں اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہوں، پلاننگ کر رہی ہوں؟ شاہ بانو پریشانیوں کے بھنور میں چکرانے لگیں۔ کوئی خاص بات نہیں پھوپھی حضور۔ تم سدا کے بے وقوف ہو شاہ رخ، مجھے بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے؟ تم اپنے ہنسمکھ اور خوشباش وجود کا محض ایک سایہ بن کر رہ گئے ہو۔ وہ کون سی پریشانی ہے جس نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ آپ کو علم نہیں پھوپھی حضور، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ حملہ؟ اگر شاہ رخ سامنے نہ ہوتے تو وہ یقیناً کرسی سے 2 فٹ اوپر اچھل چکی ہوتی۔ خدا نہ کرے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کیا اول فل بک رہے ہو؟ ہماری بھلا کسی سے کیا دشمنی؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ شاہ بانو کی زبان خشک ہو گئی، ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے، دل و دماغ الجھتا رہا کہ کہیں شاہ رخ کو ان کے ارادوں کا علم تو نہیں ہو گیا۔ غلط فہمی کہاں پھوپھی حضور؟ ایک بار کسی نے میری گاڑی کی بریکس فیل کر دیں اور ایک بار مجھے زہر ملا دودھ پینے کو دیا گیا۔ تمہیں کیا کسی پر شک ہے؟ شاہ بانو بہت مشکل سے خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ مشکل تو یہی ہے کہ کوئی بھی مشکوک نظر نہیں آ رہا۔ شاہ رخ نے جیسے بات ختم کی تو شاہ بانو جلدی سے بولی، اس گھر کے سب افراد قابل اعتماد ہیں شاہ رخ، اپنے ہیں سب، ملازمین تک وفادار ہیں۔ البتہ ہاں، شک کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک لڑکی پر، اور وہ ہے نیلا، جس کی حرکات کچھ دنوں سے واقعی پراسرار سی ہیں۔ تم نہیں جانتے شاہ رخ کہ وہ کتنی چالاک ہے۔ کہیں وہ ہم سب کو یہاں ختم کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئی؟ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تو خوف آنے لگا ہے اس لڑکی سے۔ اوہو پھوپھی حضور، آپ جانے کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ ڈرپوک سی لڑکی، اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بھلا اتنی کہاں ہمت؟ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے شاہ رخ۔ اچھا یہ بتاؤ، دودھ تمہیں کس نے دیا تھا؟ میرا مطلب زہریلے دودھ سے ہے۔ میں کھوج لوں گا اس دشمن کو پھوپھی حضور، آپ فکر نہ کریں، ڈونٹ وری۔ شاہ رخ بہت کچھ سوچتے لگ رہے تھے۔ ان کی فراخ پیشانی پر سوچوں کی گہری لکیریں تھیں اور بے پناہ روشن روشن سنہری آنکھوں میں ایک الوہی چمک۔ مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ شاہ بانو نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ہمت سے کام لیجیے، ایسی کوئی گھبرانے والی بات بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اور پھر شاہ بانو کا رویہ نیلا سے ایک دم بدل گیا، حیرت انگیز طور پر۔ وہ اسے بڑی محبت سے پیش آنے لگی۔ نیلا دل میں حیران تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں اس کے لیے موجود بغض و عناد کیسے دور کر دیا۔ بیشتر بار وہ اس سے معافی بھی مانگ چکی تھی، اور تو اور انہوں نے اس کا سیل فون بھی اسے واپس کر دیا تھا۔ وہ اسے بہت لگاوٹ کا اظہار کرنے لگی تھیں۔ میں نے تمہارے لیے بہترین کپڑے سلوائے ہیں نیلا، آج تم گہرا سبز رنگ کا کام والا سوٹ پہننا، وہ تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ حقیقت ہے کہ میں نے تم جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ یہ نرم و نازک جلد، یہ بھوری آنکھیں اور اس پر یہ چمپئی رنگت، غوث احمد کی تم میں کافی شباہت ہے۔ نیلا نے جو یہ میٹھی میٹھی باتیں سنی تو جیسے اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ حقیقت میں وہ بہت معصوم ذہنیت کی تھی۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بات پوچھوں نیلا،
یہ شاہ رخ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جی، وہ آنکھیں پٹپٹا کر رہ گئی۔ گھبراؤ مت، کھل کر مجھ سے تم دل کی بات کہہ سکتی ہو، ہم اچھے دوست بھی ہیں۔ جس طرح میں شاہ رخ کی پھوپھی ہوں اس طرح تمہاری بھی پھوپھی ہوں۔ اچھے ہیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی کہ شابانو کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، البتہ اس کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھوں میں حیا کی لالی دوڑ گئی، انگ انگ مسکرا اٹھا۔ شابانو کی شاطر نگاہوں نے بہت کچھ بھانپ لیا۔ اصل میں شاہ رخ بہت بیوقوف ہے، اس میں ہیرو کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن میں نے جان لیا ہے کہ تم اس کے لیے بہترین ہو۔ وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گا۔ میں خود بات کروں گی شاہ رخ سے، اسے تمہارے لیے ہاں کرنا ہوگی۔ شابانو کے کھلے دل اور خوبصورت ذہن کا احساس کچھ اس شدت سے نیلا کے ذہن میں اجاگر ہوا کہ وہ ڈائری میں لکھی ہوئی ساری حقیقتوں کو پل بھر میں فراموش کر بیٹھی۔ ہو سکتا ہے وہ سب بکواس ہو، من گھڑت ہو، ورنہ شابانو، لیکن سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی تھیں، نیلا کے ذہن نے کہا۔ لیکن شابانو کا موجودہ رویہ، نیلا سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ شام کو وہ کوٹھی کے عقب میں موجود کھلے میدان کی طرف نکل آئی۔ یہاں باغ تھا اور اچھے مناظر بھی۔ وہ خیالوں میں غرق گھوم رہی تھی کہ اچانک درختوں کے جھنڈ میں ایک طرف اگی ہوئی جھاڑیوں میں سے کچھ مدھم مدھم آوازیں سنائی دیں۔ مارے تجسس کے وہ قریب ہو گئی۔ تمہیں اس طرح یہاں ملنے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ یقیناً شابانو کی آواز تھی۔ بہت انتظار کر لیا بانو، اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ ہو گیا اپنی بیٹی کی صورت دیکھے ہوئے۔ تمہاری ممتا کی تو تسکین ہو جاتی ہوگی، لیکن میں، کسی مرد کی آواز تھی یہ۔ زیادہ جذباتی مت بنو مرتضیٰ، نرگس کو یہاں کوئی تکلیف نہیں، میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں۔ تم نے اسے بتایا کہ وہ قبل از وقت کچھ بھی بتانا بیوقوفی ہوگی؟ شابانو نے سخت لہجے میں سید مرتضیٰ کی بات کاٹ دی۔ میں اپنی پوری کوشش میں ہوں، اس بار کوئی ایسا منصوبہ بنا رہی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے بھی تو تم نے بے شمار منصوبے بنائے تھے۔ ہاں بنائے تھے، مگر اب کی بار میرا نشانہ نہیں چکے گا۔ کیوں؟ اب کی بار کیا ہے؟ اب کی بار تیر ہی ایسا زبردست ہے۔ شابانو مسکرائی۔ کیا کرو گی؟ ایک تیر سے 2 شکار کروں گی۔ بس اب تم جاؤ، دوبارہ مجھے ملنے مت آنا، میں خود ہی کام ہونے پر تم سے رابطہ کروں گی۔ نیلا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اوہ، تو یہ نرگس شابانو کی بیٹی ہے، اور یہ وہ کون سے نشانوں کی بات کر رہی تھیں؟ یہ عورت تو روپ بدلنے میں ماہر ہے۔ نیلا پریشان ہو گئی۔ وہ ان کے کون سے روپ پر ایمان لائے؟ یہاں ہر روز ہی ایک نیا انکشاف ہوتا تھا، ایک نیا شوشہ چھوٹتا تھا۔ کڑیاں آپس میں ملانے کی کوشش میں اس کا دماغ گھوم جاتا۔ وہ مضطرب ذہن لیے واپس آ رہی تھی کہ جانے اچانک کہاں سے شاہ رخ نکلے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو دوستو، یہ تھا بہار کا سندیسہ کا 5واں ایپیسوڈ۔ نیلا شابانو کی دوگلی شخصیت اور جھوٹے سچ کو سمجھنے لگی تھی، مگر کیا وہ اس سچ کو ثابت کر پائے گی؟ اور کیا اب نانی کے گھر میں موجود نیا خطرہ اسے روک لے گا؟ یہ جاننے کے لیے ضرور سنیے بہار کا سندیسہ کا اگلا ایپیسوڈ۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، شابانو کا شاطرانہ کردار کیسا لگا آپ کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ ہر کہانی دل سے، زرنین آرزو کے ساتھ۔